पन आएगा तो सामना कैसे होगा। आज दुनिया में अगर निगाह की जाए तो बहुत से लोग एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं, एक वक्त की कलाम खुदा की खुशखबरी के लिए तरस रहे हैं। हम उनके लिए खुशखबरी का बाइस बन सकते हैं। ये दुनियावी हालत है लोगों की, और बहुत से लोगों की रूहानी हालत भी है कि वो रूहानी तौर पर इतने कमज़ोर हैं कि वो चल नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते, उनकी रहनुमाई कोई करने वाला नहीं है। इसलिए 2022 में ग्रेस बाइबल चर्च टीम का मकसद है, मैं इनके साथ शेयर कर रहा था कि ना सिर्फ पाकिस्तान में खुदा के हजूर दुआ है कि खुदा उन ममालक में लेकर जाए जहां पर जरूरत है। और जब खुदा किसी को किसी जगह पर भेजता है तो उसके इंतजामात भी करता है। इसलिए पाकिस्तान के बहुत से इलाके हैं जहां पर खुशखबरी का पैगाम लेकर जाने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत से रूहानी भूखे हमें मिलते हैं जिनकी कदर करने की जरूरत है। इसलिए रूहानी तरजीहात की लिस्ट में सबसे पहला अव्वल दर्जा किसको देना है? खुदा के कलाम को, क्योंकि खुदा का कलाम हमें खानदान के बारे में, खिदमत के बारे में, अपने रुपए पैसे के बारे में और खुदा के बारे में सिखाएगा। इसलिए अपनी रूहानी तरजीहात में हमें इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज बहुत से लोगों के लिए एक दरमियानी की ज़रूरत है। जब आप और मैं गुमराह थे, नाउम्मीद थे, सोगवार थे, कोई बचाने वाला नहीं था, तो इस खला को पूरा करने के लिए एक आया। आसमान से नीचे कौन उतरा है? आसमान पर फिर कौन चढ़ गया? किसकी कब्र खाली है? आपके और हमारे दरमियान सलीब पर कौन चढ़ा था? और वो दरमियानी क्या करता है? खला को पूरा कर देता है ताकि वो कलाम पूरा हो जो उसने कहा था। ये आज सबको आती होगी, यूहन्ना 6:16 बाब उसकी 6 आयत। राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे बगैर बाप के पास जा नहीं सकता, और वो है यीशु। क्या लिखा है तीमुथियुस को पौलुस रसूल कहते हैं, क्योंकि खुदा एक ही है और खुदा और इंसान के बीच में दरमियानी भी एक है। जब किसी की लड़ाई हो जाए तो सुलह करवाने के लिए किसी को क्या है? दोनों की तरफ से बोलने की, सलाह देने की जरूरत पड़ती है। उसे दरमियानी कहते हैं, उसे कफारा कहते हैं, उसे वकील कहते हैं, उसे शिफायत करने वाला कहते हैं, उसे बचाने वाला और नाहमदर्द कहते हैं, जो दोनों की तरफ से क्या करता है? दरमियानी बनकर सुलह करवाता है। और हमारी सुलह खुदा ने किसके वसीला से कबूल की है? यीशु के। बीच में दरमियानी यानी एक मसीह यीशु है जो इंसान बना। खुदा मर नहीं सकता था, इसलिए खुदा को इंसान बनना जरूरी था ताकि वो इंसान बन के इंसानों की बस्ती में आए, हम सबकी सुलह कराए और फिर इंसान होते हुए मर जाए और एक अजीब काम कर दे। इराक में कितनी मिलियन कब्रें पाई जाती हैं? जो दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, 5 मिलियन कब्रें मिलती हैं। और हर एक कब्र में अगर पूरी दुनिया के कब्रिस्तानों का जायजा ले लें तो सब में फ़ाराओं से शुरू कर लें, चाहे कहीं से शुरू कर लें, आपको हड्डियां मिलेंगी। वाहिद एक कब्र है, और वो कब्र किसकी है? यरूशलेम में आज भी वो कब्र खाली है। इसलिए वो दरमियानी बना, इंसान बना, ताकि इंसानों के बदले क्या कर सके? कुर्बान हो सके।
اسی لیے آج ہم شاعربانی کی رسم کو کرنے والے ہیں تاکہ ہم اس کی حقیقت کو جان سکیں، جس میں روٹی استعمال کی جاتی ہے کیونکہ وہ یسوع مسیح کے بدن کی نمائندگی کرتی ہے۔ شیرہ استعمال کیا جاتا ہے انگور کا، جو یسوع مسیح کے گلگتہ کی پہاڑی پر بہنے والے خون کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ بغیر خون بہائے نجات چھٹکارا نہیں تھا۔ اس لیے عشائر بانی یعنی کہ وہ عشائر کا لفظ ہمیں ملتا ہے عشاء کا وہ کھانا، یعنی کہ شام کا وہ کھانا جو یسوع نے آخری رات اپنے شاگردوں کے ساتھ کھایا۔ گلیلی شادی کے رواج کے مطابق جب ہم دیکھتے ہیں تو گلیل میں رہنے والے جب یسوع مسیح کے شاگرد اس بات کو سن رہے تھے کہ یسوع مسیح نے روٹی توڑی ہے، ان کو شیرہ دیا ہے، تو وہ کو سکھا رہا تھا کہ میں کیا کرنے والا ہوں، something new کروں گا، کچھ نیا کرنے والا ہوں۔ اور شادی کے اصول کے مطابق کیا کیا جاتا تھا، جب منگنی ہوتی تھی تو دلہا اور دلہن آمنے سامنے چوک میں کھڑے ہوتے تھے، دونوں کی فیملی ہوتی تھی، اور وہاں پر ایک بڑی لسٹ پڑھی جاتی تھی جسے کہہ سکتے ہیں جہیز کی، کہ کون سی چیزیں لڑکے کی طرف سے لڑکی کو دی جائے گی، اور لڑکے کی ذمہ داریاں بیان کی جاتی تھی، پھر لڑکے والوں کے ساتھ ساتھ لڑکی والوں کی ذمہ داریاں بیان کی جاتی تھی، ڈیٹ مقرر کی جاتی تھی کہ ہم کیا کریں گے۔ وہ ڈیٹ کیا ہوتی تھی، گمنام ڈیٹ ہوتی تھی، دن کو بتایا نہیں جاتا تھا۔ ساری چیزوں کو کرنے کے بعد کیا کیا جاتا تھا، روٹی پیش کی جاتی تھی، اور جب روٹی مرد اپنی ہونے والی بیوی کو دیتا تھا تو وہ توڑ کر جب اسے کھا لیتی تھی تو وہ قبول کرتی تھی کہ میں اس کے ساتھ زندگی گزارنے کو تیار ہوں۔ اس کے بعد پھر جب انگور کا شیرے کا پیالہ اسے پیش کیا جاتا تھا اور جب وہ قبول کر لیتی تھی تو اس سے مراد تھی کہ میں زندگی کے دکھ تکلیف مصیبت ہر طرح کے حالات میں اس کے ساتھ ہی رہوں گی، اور اگر وہ پی لیتی تھی تو منگنی پکی ہو جاتی تھی، اور اگر وہ وہاں پر انکار کر دے تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اس کے بعد دونوں خاندان آپس میں کیا جی گفتگو کرنے کے بعد اپنے اپنے خاندان میں چلے جاتے، اور لڑکے کی ذمہ داری کیا ہوتی تھی، جو مرد شادی کرنے والا تھا وہ اپنے باپ کے گھر جاتا ہے اور جا کر تیاری شروع کر دیتا ہے، اور تیاری ہوتی ہے اور وہ اپنا گھر تیار کر لیتا ہے، وہ تمام چیزیں جو اسے کرنے کے لیے ہے وہ تیار کر لیتا ہے، لیکن وہ خود شادی کے لیے نہیں جاتا، اس کا باپ اسے جب کہتا ہے تب ہی وہ جاتا ہے، اور تیاری ہو رہی ہے۔ اس دوسری طرف دیکھتے ہیں تو دلہن والے دلہن کا جو رواج تھا وہ ہر روز شادی کا لباس پہن کر، اس کے ساتھ جو کنواریاں تھی وہ انتظار میں دروازے پر کیا تھی، منتظر رہتی تھی کہ اس کا دلہا کب آ جائے گا، وہ منتظر رہتی تھی، اور جو خامد ہونے والا تھا وہ بھی انتظار میں تھا کہ اس کا باپ کب اسے کہے گا اور وہ جائے گا۔ اور وہ وقت جب آتا ہے تو وہ اٹھتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، دلہن تیار ہے، اور اس گھر میں جانے سے پہلے وہ سارے شہر میں گاؤں میں گزرتے ہوئے کہتا ہے بم بم، نرسنگا بجایا جاتا ہے، اور جو بلائے گئے ہیں وہ سب کہتے ہیں کہ شادی کا ماحول ہے، شادی ہونے کے لیے جا رہی ہے، اور وہ دلہن کے گھر جاتا ہے، اور دلہن کو اس ڈولی میں جو ہمارے پنجابی میں چلتی تھی، اب تو گاڑیاں چلتی ہیں، اس ڈولی میں بٹھا کر اٹھاتا ہے اور اس کے گھر سے اپنے گھر لے جاتا ہے، اور وہاں پر دعوت ہوتی ہے اور وہ دلہن اپنے دلہے کے گھر رہتی ہے۔ یہ گلیلی رواج میں کیا ہے، جب یسوع مسیح نے کہا میرا گوشت کھانے کی اور میرا خون پینے کی چیز ہے، تو یسوع مسیح ان کی رسم کو، ان کے شادی کے طور طریقہ کو استعمال کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ میں ایسا ہی کر رہا ہوں، تم سے میری منگنی ہو گئی ہے اور میں اپنے باپ کے گھر جا رہا ہوں، اپنے باپ کا انتظار کر رہا ہوں، اور ایک دن آخری نرسنگا پھونکا جائے گا اور تمام جو براتی ہیں یسوع مسیح کے
کے ماننے والے اس میں بلیور ہیں، وہ سب کیا کریں گے؟ جب آواز سنیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ فرشتوں کے ساتھ آسمان پر اٹھائے جائیں گے۔ اس زمین سے جیسے ڈولی اٹھائی جاتی ہے، ہم کلیسیا آسمان سے زمین پر سے اٹھا کر آسمان پر جائیں گے اور وہاں پر اپنے دلہے یسوع مسیح کے ساتھ اب تک ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور اسی بات کی یسوع مسیح ان کو سچائی بیان کر رہا ہے۔ اس لیے آج مشاعر بانی کی جب روٹی کھائیں گے تو یاد رکھیں ہمارا دلہا آنے والا ہے۔ آخری نرسنگا اب بجنے والا ہے، بادلوں پہ یسوع ناصری جلد آنے والا ہے۔ آخری نرسنگا اب بجنے والا ہے۔ کلیسیا اٹھا لی جائے گی۔ اسی لیے ہم شاعر بانی کی رسم کو کریں گے، کیونکہ وہ ہمارے لیے کیا بنا ہے؟ درمیانی بنا ہے۔ اس نے اپنا بدن دے دیا تاکہ ہم اس کا بدن بن سکے۔ اس نے اپنا خون دے دیا تاکہ وہ عہد قائم کر سکے۔ بہت دفعہ جو ہے دوستی یا کسی کے ساتھ عہد بانا جاتا تھا تو اپنا ہاتھ سے خون نکال کر ہاتھ ملایا جاتا تھا اور کہتے تھے کہ یہ خون کا عہد ہے، اسے اگر ہم توڑیں گے تو ہم کیا ہے؟ موت کا مزہ چکھیں۔ اور وہ خونی عہد یسوع مسیح نے باندھا اور ہم سب کے لیے نبوتوں کو پورا کر کے انسان بنا۔ اس لیے آئیں اپنے آپ کو خدا کے کلام کے مطابق اس روٹی کے لیے تیار کریں جو ہم سب کے لیے ہے۔ اور شاعر بانی کی جو رسم ہے، دعا کریں سکتے ہیں۔ ہم خدا کے حضور جھکیں گے اور دعا کریں گے، کیونکہ وہ روٹی ہم سب کے لیے کیا لکھا ہے؟ وہ جس کی صورت اور شکل انہوں نے کیا کر دی؟ مار مار کر ہم سب کے لیے بگاڑ دی تاکہ ہمیں ایک نیا روپ دے سکے۔ وہ شکل جو بگڑ گئی تھی باغ عدن میں، اسی شکل کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے کہ اس نے آپ کو اور مجھے اپنی شبیہ پر بنایا ہے۔ ایک نیا روپ، ایک نئی پہچان، ایک نئی راہ دکھانے والا بنے۔ خدا باپ تیرا شکر کرتے ہیں یسوع مسیح کے لیے جو ہم سب کے لیے راہ اور زندگی بنا تاکہ تیرے ساتھ دوبارہ ملاپ ہو سکے۔ ایک ایک زندگی کو چھو بڑی برکت دے یسوع مسیح ناصری کے نام میں، روح القدس کی قدرت میں